बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार बेर। नाज़रीन, गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला आया और जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान पल्ला वापस लिया गया है, तो उसके बाद यकसर सारी सूरत हाल बदल कर रह गई है। एक वक्त वो था, एक दिन वो भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं बड़े यकसू होकर अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। उनको पता था कि उनके पास बल्ला मौजूद है, खूब खुल कर खेलेंगे, फ्रंट फुट पर बैटिंग करेंगे और चौके छक्के लगाएंगे। लेकिन रात के फैसला आ गया और उसके बाद ये तमाम लोग आज़ाद हो गए। अब किसी के नसीब में कोई इंतखाबी निशान है, किसी को कोई दे दिया गया है। अभी तक तो जो उम्मीदवारान हैं उनको ख़ुद नहीं पता कि उनको इंतखाबी निशान अलाट क्या हुआ है। बहरहाल हल्का NA-58 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, एक कौमी और दो सूबाई असम्बली के, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि चौधरी अय्याज अमीर को इंतखाबी निशान बाजा वो दे दिया गया है, वो उनका इंतखाबी निशान होगा। इसी तरह हल्का PP-20 पर चौधरी अली नासर भट्टी, उनका इंतखाबी निशान माल्टा है। वैसे आजकल माल्टे का सीज़न भी ये चल रहा है, तो उनको अपने इंतखाबी निशान लोगों तक पहुंचाने में कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह हल्का PP-21 की अगर हम बात करें तो तारक अफजल कालिस हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, लेकिन अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उनका इंतखाबी निशान रुबाब है। इसी तरह अगर हल्का NA-59 की बात की जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद रुमान वो मौजूद हैं और उनको इंतखाबी निशान घड़ियाल दिया गया है। जबकि हल्का PP-22 और 23 के लिए जो उनके उम्मीदवारान हैं, हकीम निसार को लैपटॉप और कर्नल सुल्तान सुरखरू साहब को पपीता निशान अलाट कर दिया गया है। ये तहरीके इंसाफ के वो उम्मीदवार हैं कि जिन्होंने एक पैनल की शक्ल में इलेक्शन लड़ना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका इंतखाबी निशान छिन गया है। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वजह है, क्यों इंतखाबी निशान वापस लिया गया है और क्या सारी ये स्टोरी है, ये जान लेते हैं। और इसके लिए हमने मदऊ किया है सीनियर साफ़ी जनाब शफीक मलिक साहब को। मलिक साहब, बताइएगा कि ये हुआ क्या है और उसके बाद आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो सर ये है कि हद से ज़्यादा खुद एतमादी, हद से ज़्यादा एतमाद, हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस, देखिए ना, वो एक हमें हुक्म भी है भी मुसलमान के, हमेशा म्याना रवि, दरमियाना रास्ता, एतदाल पसंदी, वो सबसे बेहतरीन रास्ता है। जब आप ये कह देते हैं जी कि भाई मुझे अब कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर नताइज यही निकलते हैं जैसे जिनका आज हमारे जो है ममदू PTI वालों को जिनका सामना है। अच्छा, ये एक तो भी सब ये है कि इस जो फ़ैसला है इसके दो पहलू हैं। एक वक्ती तौर पे नुकसान नज़र आ, PTI को ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है कि नुकसान हुआ, ज़ाहिर उनका नुकसान हुआ भी है। मैं समझता हूँ कि इस फैसले से अब ये बल्ले के निशान जाने से इलेक्शन तकरीबन फारिग है। ये वो बेशक वो कहते रहे कि नहीं जी हमें कोई मसला नहीं, हमें कोई डर ख़तरा नहीं है, लेकिन तकरीबन इलेक्शन जो है वो उनका PTI का इस बल्ले के निशान के बाद वो कहते हैं ना जी, मुझे किसी ने कहा था कि आज के जो मोहर है वो उस पर लगती है, सॉरी जो वोट है वो निशान को नहीं मिलता, इंसान को मिलता है। तो मैंने उनको बताया था कि भाई जो मोहर है वो निशान पे लगती है, इंसान पे लगती। तो अब हर बंदे को आप ये बताएंगे कि भाई मेरा चैनक है, मेरा घड़ी है, मेरा छतरी है, मेरा माल्टा है, मेरा कैंची है, मेरा लैपटॉप है, सूटकेस है, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब ये अब हर जगह पे अलग अलग। और दूसरी फिर लोग हल्के इतने एडजेसेंट हैं, इतने लोग पहले एक दिन में था कि बल्ले के पास स्टैम्प लगानी है। अब जब घरों में से लोगों को लाते तो बताते खाना पड़ा था शेर का निशान, बल्ले का निशान, तीर का निशान के ये निशान है। आपने हमारे जो बूढ़े हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको बहुत सारा मसाइल का सामना करना। दूसरी बात जमलस बहुत ज़्यादा होती है कि माल्टे में, घड़े में, लैपटॉप में, सूटकेस में, हाकी में, तीर में, इस तरह के मामला जो हैं उनमें भी वहाँ में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब इसके दो पहलू हैं। एक तो मैंने बताया ना कि नुकसान तो सामने आ रहा है, PTI को नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके फ़ायदे हैं, वो भी मैं अभी डिस्कस करेंगे हम कि लॉन्ग टर्म उसके फ़ायदे के, इस फैसले के, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है इसके फ़ायदे क्या है। उससे पहले हम अगर इसको थोड़ा सा इस मामले को देख लें तो मीर साहब, ये मामला आज से नहीं चल रहा, ये 2021 से ये जब इलेक्शन कमिश्नर साहब ये लगाए गए हैं, तो ये लगाने वाले भी साहब हमारे वही हैं जो आज रो रहे हैं। ये मैं किसी और ने नहीं लगाया, ये इनका अपने लगाए हुए हैं साहब हैं इलेक्शन कमिश्नर जो हैं। तो जब उन्होंने लगाया तो उन्होंने इनको कहा था जी कि आप अपने ज़रा पार्टी में मेहरबानी करें तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। अच्छा, जब इंसान ताकत में होता है तो उसको वाकई समझ भी कोई नहीं आती। तमाम पार्टियों की मैं बात करूँ, ये नहीं होती। अच्छा, जितने ये हमारी पार्टियाँ हैं इनमें अंदर वो समझते हैं कि जब अब हम पावर में हैं तो हमें कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं, हम क्यों करवाएं इलेक्शन।
اس وقت انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں. اچھا 2022 میں انہوں نے پھر کہا کہ جناب الیکشن کروا لیں, الیکشن آپ کے فائدے میں ہے, کسی وقت بھی آپ کو پرابلم بن سکتی ہے. ان کو جی کو کرونا آ گیا جی تو فلاں ہو گیا, اس طرح وہ ٹال مٹول سے کام چلتا رہا, الیکشن کو نہیں کر. حالانکہ 2-3 سال بعد یہ ایک پروسیس ہے جو جمہوری بے شک نام نہاد ہی ہوتا ہے, لیکن ایک وہ آپ کو سلسلہ وہ کرنا پڑتا ہے, وہ نہیں کیا. اب جب 2023 میں آپ کو جب سختی سے انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں آپ تو مہربانی کریں, اس کے بغیر کام چارہ کوئی نہیں ہے, آپ نے کروانا ہے الیکشن. تو میر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کو چھوڑ کے, اسلام آباد کو چھوڑ کے, پشاور کو چھوڑ کے آپ چارسدہ کے پاس ایک گاؤں ہے چمکنی, وہاں جا کے ڈیرا لگاتے ہیں کہ وہاں یہ ہمارا یہ مرکز ہے. بھائی یہ مرکز نہیں ہوتا, مطلب مہربانی کر کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بے شک آپ سمجھ لیں کہ بھائی آپ نے فارمیلٹی پوری کرنی ہے, لیکن فارمیلٹی کا بھی پورا کرنے کا ایک طریقہ, ایک ڈھنگ ہے, انداز ہو, طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا آپ نے اس میں وہ کہہ دیا جی کہ پھر جب یہ الیکشن ہوئے تو نہ آپ نے کوئی ان کو ڈیٹ دی, نہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی آپ اپنی وہ لے آئیں, ان کاغذ جمع کروائیں, نہ کسی کو کہا کہ کاغذ واپس لے لیں, کون سی ڈیٹ ہے, کون سا شیڈول ہے, کیسے الیکشن لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے. جبکہ 14 امیدوار آپ کے ایسے ہیں جو اس وقت وہ اس ٹائم بھی یہ تھے جو یہ آگے آئے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے, ہم نے الیکشن لڑنا ہے. تو انہوں نے کہا جی جو اکبر اسبابر ہیں ان کو تو ہم ایک ٹویٹ کے ذریعے وہ پہلے جنرل سیکرٹری صاحب نے فارغ کر دیا تھا. تو بھائی ٹویٹ سے رکنیتی فارغ نہیں ہوتی, اور عام رکن میں اور جو بانی آپ کا ممبر ہے, جس کے اب جب آپ نے پارٹی رجسٹر کروائی ہے تو اس میں اس کا نام شامل ہے اس رجسٹریشن ڈاکومنٹس میں, اس کو آپ ایک ٹویٹ سے فارغ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا جس کو ہم نے فارغ کر دیا تھا, تو کل وہ چیف جسٹس بار بار مانگتے رہے ہیں کہ ہمیں وہ ڈاکومنٹ دیں جس میں آپ نے ان کو فارغ کیا ہے, جس میں آپ نے کہا یہ فارغ ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا. اچھا جن لوگوں نے کاغذ جمع کروائے ہیں ان کے کوئی رسیدات دے دیں کہ یہ پیپر ان لوگوں نے جمع کروائے تھے, سارے ہم نے ان کو موقع دیا ہے. یہی لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا, الیکشن ہو گیا, الیکشن میں باہر سارا کام ہو گیا. تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ پیپر دے دیں, اگر انہوں نے جمع کروائے ہیں تو وہ دیں, وہ بھی سر کوئی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جو فیسیں جمع کروائی ہیں وہ دکھا دیں, کوئی بینک کا ڈاکومنٹ دکھا دیں. کچھ بھی نہیں ہے سر, جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ گلہ کیوں کر. میں کہا ٹھیک ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے تو گلہ بنتا نہیں ہے, اور اس سارے عمل میں بہت سا سبق چھپا ہوا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ آج پاکستان تحریک انصاف بھگت رہی ہے, آنے والے دنوں میں اور بھی بھگتیں گے. یہ اب معاملہ رکنے والا نہیں ہے, اور جس طرح اس مسئلے کو نپیڑا گیا ہے یہ پھر آنے والے وقتوں میں کسی اور کو ٹارگٹ کر کے بھی ایسا ہی کیا جائے گا. ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دور دراز علاقے میں کیوں لے کر گئے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر وہ کسی بڑے شہر میں رکھتے تو ان کو سیکیورٹی کون دیتا, بلکہ سیکیورٹی جنہوں نے دینی تھی وہی دعویٰ بول رہے ہیں. اور ایک طرف بحث جاری تھی, یہ کیس لگا ہوا تھا بلے کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں گور صاحب, ان کے گھر پر چھاپا پڑ گیا, ان کے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ تو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, تو وہ بیچارے وہاں اگر چھپ کے انہوں نے کر لیا تو کون سی بات. 100% اتفاق ہے کہ حالات ایسے نہیں تھے, بالکل صحیح. لیکن سر جی ان حالات کے لیے ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا, ایک چیز ریکارڈ پہ لانی چاہیے تھی. اگر حالات ایسے نہیں تھے سر, دیکھیں فورم تو میر صاحب پھر وہی ہے نا, اس کے علاوہ فورم تو کوئی نہیں ہے پاکستان میں. ہم اب خدا نخواستہ کسی اور ملک میں جا کے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمارے ساتھ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. لامحالہ آپ نے انہی اداروں کے پاس جانا ہے, اسی سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے. ایٹ دی اینڈ کوئی بھی بندہ وہاں بیٹھا ہوگا, جیسے یہ نہیں ہوگی کوئی اور ہو جائے گا, لیکن آپ نے جانا پھر ادھر ہی ہے. اگر جب یہ آپ کو یہ آپ نے پروگرام بنایا ہے کہ بھائی ہم نے الیکشن کروانے ہیں, ہمیں یہ خطرہ ہے, ہمیں خطرہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, لاہور میں یہ ہو جائے گا, تو ہم جہاں کسی دور دراز گاؤں میں جا رہے ہیں تو آپ سیدھے سپریم کورٹ میں جائیں کہ جناب ہم الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, ہم نے یہ شیڈول دیا ہے, یہ ترتیب ہے, اب ہمیں تفویض دے دیں. اچھا وہ اگر آپ کو ضمانت ملتی نہ ملتی, ایک چیز ریکارڈ پہ آ جاتی. اب چونکہ آپ کے پاس ریکارڈ بھی کوئی نہیں ہے, اور جیسے آپ نے بات کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی اب باقی جو ہیں وہ اس کے نا ڈھول نہ پیٹیں بالکل کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہی کہا ہے کہ اس کے لانگ ٹرم فائدے یہ ہیں سر کہ اب ون مین شو والا کردار ختم ہو گیا. اب تمام پارٹیز کو یہی سیم پریکٹس جو آپ پی ٹی آئی جس کا نظر ہو گئی ہے, ٹارگٹ ہوئی ہے, نظر ہو گئی ہے. اب آئندہ آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو صدر بنایا, شہباز شریف نے منظوری دے دی, شہباز شریف منظور ہو گئے, شہباز شریف کو مبارکباد دے دی. اب یہ کام نہیں ہوگا سر. یہ جو معاملات پہلے جیسے چل رہے تھے تمام پارٹی میں, یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ تھوڑی آ کے کروا رہی ہے پیپل پارٹی میں یا نون لیگ میں آ کے الیکشن, ایسے ہی ہو رہے تھے. آپ یقین کریں کہ بس وہ جی اب میاں صاحب نے کہہ دیا اب بیٹھا ہوں جی, مجھے کسی کو اعتراض ہے, کس کو اعتراض ہونا ہے, کوئی اعتراض کر سکتا ہے. ان پارٹیوں میں کسی کی ضرورت ہے کہ ٹویٹ کے کہے کہ میاں نواز شریف صاحب میں آپ کو اعتراض کرتا ہوں, میں آپ کو قبل الیکشن لڑوں گا, ممکن ہی نہیں ہے.
لیکن اس فیصلے کے بعد جی چاہے سر جی آپ نے وہ جھوٹ موٹ کا یہ سسٹم بنانا ہے، لیکن اب آپ کو بنانا پڑے گا کہ جناب یہ میاں صاحب تھے، یہاں پہ جناب احسن ڈار صاحب تھے یا اسحاق ڈار صاحب تھے یا فلاں کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بندہ بھی تھا، تو آپ کو ایک جو ہے اسٹرکچر بنا کے سامنے لانا پڑے گا، ورنہ یہ فیصلہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، رکاوٹ بن جائے گی اور آپ کو منمانی نہیں کرنے دے گا۔ اچھا ملک صاحب، اس سے پہلے کہ ہم جو مقامی سیاست ہے اس کو ڈسکس کریں، بس آخری یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ چلیں مان لیا بہت سی غلطیاں پاکستان تحریک انصاف نے کی، لیکن بتائیے گا کہ اس موقع پر جب الیکشن کو میں چند دن رہ گئے ہیں، کیا اتنی بڑی سزا دینا جائز ہے؟ اور دوسرا، جب آپ نے بلہ بھی چھین لیا ہے تو 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ معاملہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ سے، مطلب یہ اس میں کوئی سو موٹو نوٹس کورٹ کا نہیں ہے، ایک تو یہ میں کلیئر کر دوں سر کہ دیکھیں جو چیز کورٹ کے سامنے آئے گی سر اس کا کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ حقائق کے مطابق ہی کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ خدا خاصا غلط ہے، میں بالکل بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ 3 ججز نے باتیں ساری سنی ہیں، موقع دیا پورا، انہوں نے بار بار وہ کہتے رہے کہ جناب بولے زیادہ ہیں، وہ زیادہ خود بولے ہیں، وکیل کم بولے ہیں سر ٹھیک ہے، یہ لائیو نشریات کا ملک صاحب یہ فائدہ ہو گیا ہے، آپ کو اب یہ فائدہ ہو گیا، پتہ چل رہا ہے آپ کو وکلاء کی اہلیت پتہ لگی ہے نا کہ وکلاء ہمارے کتنے پانی میں ہیں سر، بالکل، کہ جب حامد خان صاحب نے ایک مومنٹم بنا کے لائے ہیں تو پھر جب آپ وہاں اس سے پرسنل ہونے کی کوشش کریں گے ایک جج کے ساتھ کہ جی آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کہ وہ یہ فورم ہی نہیں ہے، یہ موقع ہی نہیں ہے، آپ اپنے کیس کو کیوں خراب کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں نا، میں عقل اس وقت دانش مندی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں۔ جب اگریسو آپ علیحدہ اس وقت اگریسو چیز جسٹس بالکل بھی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کو کہا جی وقفہ کر دیا، کھانا کھا لیں، ادروائز اس کو نوٹس کر دیتے۔ تو آپ جو آپ کے وکلاء بھیج رہے ہیں تو آپ وہ بھی تو سلیکٹ کر کے بھیج رہے ہیں کہ ہم کن لوگوں کو اپنی نمائندگی کے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کیا وہ اس کے اہل ہیں، قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر جب آپ سے وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈاکومنٹ دے دیں، ہمیں یہ ڈاکومنٹ دے دیں، کوئی ڈاکومنٹ پیش کرتے نا کہ سر یہ اکبر ایس بابر صاحب کو ہم نے یہ ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں، وہ الیکشن لڑے ہیں، وہ اس میں سے نہیں آگے، وہ پوچھتے ہیں وہ جی میں نے خود 2 سال پہلے جوائن کیا، وہ صاحب ایک فرما رہے ہیں کہ سر میں نے تو خود 2 سال پہلے جوائن، مجھے کیا پتا 2021 میں کیا ہوا تھا۔ اچھا گور صاحب نے کب جوائن کیا ہے؟ مجھے سر جی 6 مہینے میں جو جوائن کیا، آپ پہلے کہا میں پہلے پیپل پارٹی میں تھا۔ تو جب جن لوگوں کو آپ بھیج رہے ہیں، آپ کے پاس نظریاتی لوگ نہیں تھے، آپ کے پاس پی ٹی آئی کے بانی اراکین نہیں تھے، آپ لطیف کھوسا پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اعزاز احسن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، گور صاحب پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو پھر رزلٹ کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیں آپ جب پوری ورکنگ ہی نہیں کرتے سر، آپ اتنی امپورٹنٹ آپ کی وہ ہے پٹیشن لگی ہوئی ہے، کیس لگا ہوا ہے، اور آپ ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں جس کی ٹوٹل مدت ہے 6 مہینے، 1 سال 2 سال، جس کو یہ پہلے پتہ ہی نہیں کہ سر 2021 میں کیا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں، میں نے ابھی جوائن کی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ملبہ جو ہے یہ چیف جسٹس پہ ڈالنا بالکل سر میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے کہ اگر آپ نے اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑا ہوتا، اس میں پشاور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ، ابھی ایک آپ کی بات پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، ادھر سے اٹھ کے آپ پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ جی ہم نے چمکنی میں جو کہ کروایا تھا ہم آ گئے، بے شک آپ آ گئے، الیکشن کمیشن کے پاس ظاہر رائٹ ہے، اور چیف جسٹس نے کل کہا ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو تو آرڈر میں کر سکتا ہوں، میرے سامنے اکبر ایس بابر کھڑا ہوا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ انصاف، وہ بھی انصاف لینے گیا نا مدد سر، ان کے پاس گیا کہ سر میں بانی رکن ہوں، مجھے بتایا نہیں گیا، میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، مجھے موقع نہیں دیا گیا، تو اس کو وہ کیا کہتے؟ تو اب یہ آپشن تھے، وہ جرمانہ کر دیتے، اس کو وہ کہتے انٹر پارٹی سے الیکشن قلعدم کرا دیتے، نیا الیکشن ہو جاتا۔ لیکن پھر یہ لانگ ٹرم سر میں جو بات کی ہے نا، پھر باقی پارٹیاں بھی سارا کچھ یہی کچھ کرتی ہیں کہ سر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم الیکشن کروا دیں بس ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اس وقت پی ٹی آئی کو موقع دے دیا تھا، آج ہمیں بھی دے دیں۔ تو ایک یہ رستہ بند ہو گیا سر، جو ذمہ داری ہے وہ پی ٹی آئی پہ عائد ہوتی ہے، کسی اور پہ اس کی عائد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ملک صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسی بات کی ذمہ دار ہے کہ آج ان کے پاس بلہ موجود نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ حالات و واقعات جو ہے اور کس ماحول میں کیا ہو رہا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ قانون، انصاف، یہ ساری اپنی جگہ، دلیلیں اپنی جگہ، لیکن یہی وہ ملک ہے کہ ہم نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ایک سزا یافتہ شخص کو بیرون ملک جاتے دیکھا ہے علاج کے لیے۔ اس وقت نہ کوئی قانون کام آیا، نہ کوئی آئین کی ضرورت تھی، بس پروسیس چلا، ایک فیصلہ ہو گیا، اس پر عمل بھی ہو گیا، جبکہ ہمارے جو قیدی یہاں مقامی طور پر جیلوں میں موجود ہیں وہ مر جاتے ہیں، انہیں مقامی ہسپتال میں کوئی نہیں منتقل کرتا۔ یہ پاکستان کا ایک دردناک چہرہ ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آئین اور قانون اپنی جگہ، لیکن جو جتنی بڑی نشست پر بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا حوصلہ بھی اتنا بڑا ہو، اس کی بات میں وزن بھی اتنا ہو، متانت ہو، دیانت ہو اور ایک شفقت والا رویہ ہو۔ اگر وہی الجھنا شروع کر دیں تو پھر کون کس کے پاس اپلیکیشن لے کر جائے گا، کون صاحبان تلاش کرے گا؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اٹھ رہے ہیں، جو کہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور قوم کو مطمئن کرنا
زیادہ ضروری ہوتا ہے. انصاف صرف نظر نہ آئے، انصاف ہوتا بھی نظر آئے، دکھے بھی، اور انصاف کی جو روایات کی بات ہو رہی ہے وہ صرف ایک فریق کو ملتا نظر نہ آئے، بلکہ اکراس دا بورڈ سب لوگ سمجھے کہ یہ انصاف ہوا ہے. ملک صاحب باتیں تو بہت ہوگی، لیکن چلیں ہم آ جاتے ہیں. بلہ تو چھن گیا جیسے بھی ہے، جس کی بے وقوفی سے بھی چھنا گیا. چلا گیا 58 59 آپ بڑے کسی کو جتا رہے تھے، کسی کو ہروا رہے تھے. اب تو یہاں پوزیشن یہ ہے کہ کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی مالٹا کھا رہا ہے، کسی کو رباب تھما دیا گیا ہے. اب اس سے اور زیادہ آگے کیا بڑھنا ہے؟ یہاں پہ اب کیا صورتحال بنے گی 58 میں؟ دیکھیں میر صاحب، اس سے پہلے میں ایک منٹ آپ کی ایک جو آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے کہ جی یہاں پہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ لوگ چلے گئے ہیں، یہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 50 روپے پہ. لیکن سر اگر تھانے دار کسی مجرم کو چھوڑ دے گا تو قصوروار تھانے دار بھی ہوگا. صرف یہ نہیں ہے کہ جی مجرم آیا، اس نے پیسے مجھے دیے ہیں 600 روپے، اس نے کہا جب میں جا رہا ہوں تو وہ بھاگ گیا، تو تھانے دار بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ وہ مجرم ہے. جنہوں نے 50 روپے کا اسٹامپ لے کے جانے دیا ہے وہ بھی بالکل اس پہ ذمہ دار ہیں. دوسری بات سر یہ ہے کہ کوئی نہیں، بالکل نہیں جاتے، عام قیدی نہیں جا رہے ہوتے، لیکن عام قیدیوں کے پاس 6 کمرے بھی نہیں ہوتے، انہیں سائیکلیں بھی نہیں دی جاتی، انہیں دیسی مرغے بھی نہیں دی جاتے. عام قیدیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس ملک میں وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے. یہاں پہ 2 قانون ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور ہے، میرے لیے اور ہے، عمران صاحب کے لیے اور ہے، آپ کے لیے اور ہے. جیلیں سارا سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں یہ مطلب کسی اور کو ہم کہیں ہمارا پورا نظام ہی جو ہے نا، اور جن کو نظام ہے ہی کوئی نظام کو کیا ہم نے، اور جن کو موقع ملتا ہے سر پھر وہ کسی اور ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں جی ہالینڈ کے وجہ سے ہم یہ سائیکل پہ آتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ایشین ٹائیگر بنے کے دعوے بھی ہوتے ہیں ہمیں، جی ہم نے وہ روٹی کپڑا مکان بھی آتا ہے، لیکن جب وہ ان کی اقتدار ملتا ہے تو پھر نہ انہیں روٹی کپڑا مکان یاد آتا ہے، نہ انہیں ایشین ٹائیگر یاد آتے ہیں، نہ انہیں سر وہ جو 50 لاکھ گھر یاد آتے ہیں، نہ 1 کروڑ نوکری یاد آتی ہے، نہ ہالینڈ کے وزیر اعظم جو ہے وہ. یہ سارے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک کی بات میں نہیں کر رہا، سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. ابھی بھی دیکھ لیجیے گا جب یہ جو ٹولہ بھی آ رہا ہے جس کو یہ پلانٹڈ کر کے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آ رہے ہیں ان کے لیے، یہ جب آئیں گے آپ دیکھیے گا یہ میڈیا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ عام آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے اداروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان کا تو 4 ٹریک ریکارڈ ہی ایسا ہے کہ یہ جناب 6 مہینے ان کی جو ہے وہ سینگ پھنس جاتے ہیں. اس سے پہلے 3 دفعہ وہ سر میں کہہ رہا ہوں سسٹم چلنا چاہیے، جو ہم آگے بڑھنا چاہیے. تاریخ کی بات کر رہا ہوں سر کہ یہاں پہ حالات ہی ایسے ہیں، اور یہ جب تک اللہ کرے کوئی ایسی ان کو سمجھ بوجھ آئے عام آدمی کے ملک کے حالات تبھی ٹھیک ہوں گے سر جب آپ میں اور دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. آگے بڑھے. اب آ جائیں NA-58 پہ. NA-58 پہ سر اب آ گیا معاملہ، ہو گیا آزاد. ٹھیک ہے. سارے وہ کہتے ہیں ہم کو غلام ہیں، انہوں نے کہا نہیں تو سارے آزاد ہیں. اب یہ سارے آزاد ہو گئے ہیں. اب آزاد ہو گئے ہیں تو جو آزاد ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں کیوں بیٹھوں. چلے پہلے تک میرے اوپر پابندی تھی پارٹی کی کہ چلے جی پارٹی نے لٹکائی ہوئی تھی کہ یار آپ نے پابندی کرنی ہے. ویسے اب پارٹی ہے ہی کوئی نہیں، پارٹی نے کسی کو چینک دے دی، کسی کو مالٹک مل گیا، کسی کو گھڑی مل گئی، کسی کو باجا مل گیا، وہ باجا بجا رہے ہیں. تو بھائی اب میں کیوں بیٹھوں. اب یہاں پہ تیمور علی خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ہے کہ جی میں تو الیکشن لڑنا ہے. آج انہوں نے کہا جی میں تو الیکشن لڑنا ہے. ایسے ان کے چھوٹے بھائی بھی لڑ رہے ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں. نوشاد صاحب غالباً ان کا نام ہے، تو نوشاد آئی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی الیکشن لڑیں گے. ادھر سے ازمیر پوری تیاری کے ساتھ وہ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین شروع کی ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے PTI کا جو ہے ایک اچھا خاصا وہ ایک سمجھے کہ منہ بن چکی تھی کہ بھائی ازمیر صاحب ہمارے امیدوار ہیں. ازمیر صاحب بھی ابھی فی الحال میدان میں ہیں کہ جب الیکشن لڑیں گے. تو جب آپ کا یہ ووٹ تقسیم ہوگا سر، ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ آٹومیٹکلی آپ کو نون لیگ کو فائدہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں پہلے بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مقابلہ بہت تگڑا ہوگا، اچھا مقابلہ ہوگا، 1-on-1 بہت زبردست 19-20 کا مقابلہ ہوگا. جب آپ 50% یا آپ نہیں کریں 25% کا لیں، جب آپ وہاں سے ووٹ کاٹ لیتے ہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ ہم زیادتی ہوگی، پھر وہی ہوگا، غلطی ہوگی. ایک آپ جماعت کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ایسی ہے، جماعت تو موجود ہے، اسے تو کالعدم قرار نہیں دیا گیا، تو آگے چل کے وہ اپنے جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں میچ یافتہ وہ نوٹیفائی تو کر سکتے ہیں. سر وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں نا آپ تیمور علی خان صاحب کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے 2 کینڈیڈیٹ یہاں پہ ہیں، نہیں 2 تو نہیں ہے، ایک کوئی کرنا نا، ایک کا اعلان تو ہو گیا، ٹکٹ جس کو ملا ہے وہ جس کو وہ کرے گا دوسرا ریئیکٹ کرے گا کہ جی میرا کیا قصور ہے، میں کو بھی چھوڑ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے یہ اس کھچڑی بن گئی ہے اور یہ مشکل ہو گیا. PTI کے لیے الیکشن بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا. مرزا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب نہیں لگتا مجھے جیسے وہ ٹیمپو مومنٹم بن گیا تھا نا سر کہ بھائی آپ حالات ظاہر ہے گراؤنڈ میں ان کا بڑے پرجوش تھے لوگ. ایاز میر صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں، اپنے پروگرام میں بھی کہہ رہے ہیں، کالم میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جہاں جاتا ہوں مجھے لوگ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود بخود اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اب جب 2-3 بندے چل پڑیں گے سر تو پھر لوگ ڈائیورٹ اس میں تقسیم ہو جائے گی، ڈیوائڈ ہو جائیں گے، اور ڈیوائڈ ہوں گے تو اس کا فائدہ جو ہے ان کے مخالفین ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں چاہے کوئی اور، میں کہتا ہوں. اچھا پیپلز پارٹی نے بھی پورا پینل ہی بدل دیا ہے، جو آیا ہے انہوں نے کہا یہ ٹکٹ لیں اور آگے
وہ پہنچ جائیں. پیپل پارٹی کمال کر رہی ہے سر، کمال ہی کرتی ہے، اور وہ ان کے با کمال جو ہیں سیاستدان ہمارے لاجواب لوگ، کمال سروس وہ آگے ہیں. انہوں نے بولا دیکھا نا کوئی چھلانگ مارنے کا، دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پیپل پارٹی یہ ہے کہ اب وہ اپنے طور پر وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کوئی یہاں سے نا کچھ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے. ان کی یہ جو لڑائی دوسروں کی نا تو ہاتھیوں کی لڑائی میں ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں اس میں سے نکل آئے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی انہوں نے دیکھیں نا، آپ 13 دن پہلے ایک پارٹی چھوڑتے ہیں، پھر وہ دوسری جوائن کرتے ہیں، 12-13 دن ہوتے ہیں استحکام پاکستان. ابھی آپ نے وہ پورا گلے میں فٹ نہیں کیا ان کا پٹکا جو ہوتا ہے پارٹی کا، تو آپ نے ایک نئی پارٹی میں چلے گئے ہیں جناب کہ میں ادھر جا گیا ہوں. تو ایسے شخص کی کریڈیبلٹی اب بڑی مشکل ہے میر صاحب. اس بندے کو اگر آپ میدان میں اتاریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی. لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. لوگ عقل بھی رکھتے ہیں، آنکھ بھی رکھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. اور یہ پرانا دور نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ اپنے پیغام کو بڑی آسانی کے ساتھ دوسرے کے پاس پہنچا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ایسے جس طرح یہ حالات بنائے گئے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. اور 8 فروری کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ نقصان ہے کیا. بظاہر الیکشن جو انتخابی نشان ہے وہ چھن گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی نشستیں ہوتی ہیں خواتین کے حوالے سے، اقلیت کے حوالے سے، اب اس میں ان کا کوئی کردار ہی باقی نہیں رہا. ووٹ ضرور ملیں گے، ان کے لوگ بھی منتخب ہو جائیں حمایت یافتہ، لیکن فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بہرحال یہ اتار چڑھاؤ سیاست کا حصہ ہے. 59 میں چلتے ہیں ملک صاحب، آئیے، آپ کا تو اپنا علاقہ ہے. 59 میر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ وہ میں نے جب پہلے بات کی تھی کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی، ٹھیک ہے کہ جی میں کھمبے کو بھی کھڑا کر دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں. بھائی کھمبے کو کھڑا کرنا تھا تو آپ رونا دھونا کس چیز کا ہے؟ دیکھیں الیکشن لڑنے کے، ووٹ لینے کی اپنی ایک سبجیکٹ ہے پورا کہ جی میں یہ کر دوں گا تو سب کچھ ہو جائے گا. کھمبے کو کبھی ووٹ نہیں ملے سر. ووٹ انسانوں کو ہی ملتے ہیں، نشانوں کو ہی ملتے ہیں، اور پورا ایک ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، کہا جاتا ہے محمد علی جناح یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ وہ چلے گا تو پورا سب کانٹیننٹ برصغیر پیچھے چل پڑے گا. یہ بات نہیں ہے سر. یہ لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسرے کو اس میں دینے کے تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی نون لیگ کی بھی یہاں پہ جگہ ہے، پی ٹی آئی کی بھی ہے، پیپل پارٹی کی بھی ہے، MQM کی بھی ہے، ساری جماعتیں ہیں، عوامی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کی فالوئنگ بھی ہے. ہم کہتے ہیں جی جس کو مجھے پسند ہے بس، اس کے علاوہ تو وہاں پہ بالکل ممکن ہی ہے نا، اس کی جو جگہ ہے ہی نہیں پاکستان میں، یہ نہیں ہو سکتا سر. تو یہ آپ کو جو حد سے زیادہ خود اعتمادی ہے وہ آپ کو لے ڈوبی ہے. اب آ جائیں آپ 59 پہ. 59 پہ بھی سیم. اب وہ جو نا جیسے ایک تو انہوں نے وہ کہہ دیا تھا کہ سردار غلام عباس صاحب کو پہلے ہی وہ جی انہوں نے کہا جی پرویز الہی صاحب آئیں گے تو ہم جناب وہ ان کے میدان میں لا رہے ہیں، تو بڑا تگڑا امیدوار لا رہے ہیں. حالانکہ تگڑے امیدوار صاحب کی آپ اگر سنیں باتیں اگر چند سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یار یہ اس کو ووٹ دے سب کی سنیں ایسے ہی ہیں. اچھا وہ تگڑے امیدوار صاحب، اچھا وہ تگڑے امیدوار 2 ٹکٹ لے کے آئے. میں حیران ہوں. آپ اندازہ کریں، عقل و دانش دیکھیں آپ نون لیگ والوں کی، میں فہم و فراست آپ دیکھیں کہ لوگ کشتی میں اتنے بندے ہیں کہ اوور لوڈڈ ہے، بندے ہی بندے ہیں، امیدواروں کی کوئی کمی نہیں ہے. انہوں نے ایک بندے کو 2 ٹکٹ دے دیے کہ جا یار تو موج کر. اچھا اب وہ کیسے آئے ہیں اس کی بھی ہم ایک پورا اس پروگرام کر سکتے ہیں کہ وہ ٹکٹ آئے کیسے، کبھی اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سا چینل استعمال ہوا ہے کہ جناب وہ میاں چپ کر گئے کہ ٹھیک ہے یار اب ہو گیا. اچھا اس سے یہ پورا کہ نون لیگ وہاں سے فارغ ہوگی. جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ جہاں پہ یہ حال ہوا ہے نا سر، اس کے بعد ادھر ان کے ساتھ سیم یہ معاملہ ہوا تھا کہ بھائی جب یہ آ گیا تو چھوڑیں یار ہم نے کیا کرنا. یہ مطلب ایک اس قابل ہی کوئی بندہ ہی نہیں ہے دوسرا کہ وہاں پہ وہ ہلکا پی 22 میں اور 59 میں کہ دونوں ووٹ آپ اس کو دے دیے، ٹکٹ دے دیے ہیں. اچھا وہاں سے ریئیکشن ابھی جاری تھا، اوپر سے یہ ہو گیا. اچھا ادھر سے پرویز الہی صاحب بھی امید ہیں متوقع کہ بھائی ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے. ان کا آج ان کی ہیئرنگ ہے اور کسی وقت بھی خبر آ سکتی ہے کہ وہ ان کے منظور ہو گئے. خبر آئے گی منظور ہونے کی، مطلب اس کی خبر چانسز کم ہے، منظور ہونے کے زیادہ ہے. اور اگر وہ منظور ہو جاتے ہیں تو پھر بھائی جان آپ چینک دیں، گھڑا دیں، کینچی دیں، اسرا دیں، پھر پرویز الہی صاحب کو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے. NA-59 جو ہے وہ جو مرضی آپ پلاننگ وہاں پہ کر لیں، جیسے مرضی دل آپ کو کرتا ہے نا. یہ جو حالات بن گئے ہیں، اب شہرول صاحب نے اپنا پلان بنا لیا، منصور صاحب نے اپنا بنا لیا، سردار صاحب الگ نون لیگ کو وہ بنا رہے ہیں، بین بجا رہے ہیں. تو پرویز الہی صاحب آئیں گے سر اور آرام سے ان کو کوئی ڈر خطرہ میں کہہ رہا ہوں کہ NA-59 میں ہے ہی نہیں. اور اگر ان کے وہ ہو جاتے ہیں، ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ جس کے چانسز ہیں، تو پھر NA-59 جو پکا وہ پرویز الہی صاحب کا. اچھا اگر دیکھیں ہم تو خدا نخواستہ ہی کہیں گے کیونکہ سیاسی جو کارکن ہے اس کے لیے یا سیاسی کوئی بھی رہنما ہے، ہم تو دعا گو ہوتے ہیں کہ وہ الیکشن میں آئے، عوام اس سے مسترد کریں یا عوام اسے منتخب کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ ان کے کاغذات نامزدگی یہاں سے بھی مسترد ہو جاتے ہیں
تو پھر یہ کہانی کیا بنے گی؟ کیونکہ سرداران تمن کا تو بڑے مشورے ہو رہے ہیں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ شہروز تمن یا منصور تمن میدان میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو ایج حاصل ہو جائے گا. یہ رومان جو ہے یہ ان کی ابھی اس طرح کی نہیں ہے، سیاسی سوجھ بوجھ بصیرت یا انٹروڈکشن اس طرح کا نہیں ہے. جیسے میں نے شہروز کا بار بار کہا تھا کہ انٹروڈکشن نہیں ہے تو وہ نہیں آئیں گے، ان کو ٹکٹ نون لیگ یا کوئی پارٹی نہیں دے گی، اور وہی ہوا ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا، اور سیم یہی پوزیشن ہوگی. لیکن اگر منصور یا تمن صاحب اپنا پینل لے کے آ جاتے ہیں سر، تو بڑے ہی آرام سے وہ سردار صاحب کو پھر ٹف ٹائم دیں گے، اچھا خاصا ٹف ٹائم دیں گے. کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ جو کیو لیگ کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ منصور صاحب کے ساتھ جائیں گے. نون لیگ کو ووٹ جو ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر کبھی بھی نون لیگ کے بندے کو ووٹ نہیں دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور پھر وہ بندہ جس نے حال ہی میں پی ٹی آئی چھوڑی ہوئی ہے اور آج اس کے خیالات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، جیسے پہلے نون لیگ کے بارے میں تھے، آج وہ ان کے خیالات پی ٹی آئی کے بارے میں ہیں، تو ان کے خلاف ایک اتحاد بن جائے گا. اور وہ پھر بھی جو سیٹ ہے سردار صاحب کے لیے بہت مشکل ہے، سردار غلام عباس صاحب کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی جس طرح کے حالات و واقعات اس وقت ہو چکے ہیں پورے پاکستان کی سیاست، اور بالخصوص حلقہ یعنی 58 اور 59 میں جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اس پر آج کے اس نشست میں ہم نے گفتگو کی ہے. ویسے تو قبل از وقت ہے یہ کہنا کون جیتے گا کون ہارے گا، کیونکہ یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نشانیاں نظر آ جاتی ہیں جیتنے والوں کی اور ہارنے والوں کے حوالے سے. کچھ نہ کچھ وہ نشانات اور کچھ ایسی چیزیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہی کہا جا سکتا ہے کہ دلچسپ مقابلے ہوں گے، لیکن اس بار زیادہ کیس جو ہے وہ عوام کی عدالت میں نہیں بلکہ جو ملکی عدالتیں ہیں وہاں لڑا گیا ہے، اور اب تک یہ لڑے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سسٹم کو، اس نظام کو اتنا صاف شفاف کر دینا چاہیے کہ نہ صرف یہاں کی عوام بلکہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے الیکشن کو تسلیم کریں. اور اس میں بنیادی نقطہ اور بنیادی جو چیز ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو واقع ہی با اختیار بنانا ہے. لیکن ابھی لگتا یہی ہے کہ ہم اپنی منزل سے کوسوں دور ہیں. ہم وقتی فوائد حاصل کرنے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے خطرناک جو اثرات ہیں وہ پھر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برداشت کرتی ہیں، وہ فیس کرتی ہیں. تو خدا اس سلسلے میں ہم دعائی کرتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جائے کہ جس میں ہارنے والا کہے کہ ہاں میں ہار گیا ہوں، اور جیتنے والا کہے واقعی اسے لگے کہ مجھے کسی بیساکھیوں کی وجہ سے نہیں، کسی کی مدد کی وجہ سے نہیں، کوئی غیبی امداد کی وجہ سے میں نہیں جیتا، بلکہ عوام نے مجھے منتخب کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.